अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक खबर से, और वो है मरी से मुतालिक। जैसे कि आप दिन भर न्यूज़ चैनल्स पर देख भी रहे होंगे कि जो एक इतनी बड़ी तादाद में हमने देखा कि टूरिस्ट्स वहाँ पर गए पिकनिक मनाने, वहाँ पर बर्फ़बारी देखने, जिसके नतीजे में कई लोगों को हज़ारों की तादाद में अपनी गाड़ियों के अंदर ही रात बिताना पड़ी, और कुछ जो बदकिस्मत लोग थे मुतअद्दिद उसमें हलाकतें हुई हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रद्द अमल है या बात जो करने वाली है कि आखिर इसका ज़िम्मेदार है कौन। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से जो रिएक्शन आया है, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो अगर आपके सामने पढ़ दें तो उन्होंने ये कहा है कि शॉक्ड एंड अपसेट एट ट्रेजिक डेथ्स ऑफ टूरिस्ट्स ऑन रोड टू मरी, अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल एंड रश ऑफ पीपल प्रोसीडिंग विदाउट checking weather conditions, caught district administration unprepared, have ordered inquiry and putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies। अब शहबाज उनके इस बयान को लेकर के बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने जहां इस बात का एतराफ़ तो किया है कि वहाँ पे जो मकामी इंतज़ामिया थी वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो वहाँ पे सयाह आए और जो मौसम वहाँ पे ख़राब हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने आप कह लें कि इल्ज़ाम दिया आम लोगों के ऊपर कि वो बग़ैर जो वेदर फोरकास्ट है उसको चेक किए वहाँ पर पहुँच गए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इनसेंसिटिविटी है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की ये पहला मौका नहीं है कि मरी के अंदर बर्फ़ पड़ रही है, और मरी कोई वो इलाका नहीं है कि कोई इस्लामाबाद से कोई 1000 किलोमीटर दूर है। हम भी अक्सर आते जाते रहते हैं, 1 घंटे की यहाँ से ड्राइव है, और उसके बावजूद ये ट्रेजिडी होना मेरे ख्याल में इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कामरान, मेरा ख्याल ये जो ट्वीट है उनका वो एक इन अ वे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने वेदर जो फोरकास्ट है वो चेक नहीं किया। 5 जनवरी को वेदर एडवाइजरी इशू हो गई थी और बता दिया गया था कि वेदर फोरकास्ट क्या है। तो ये किसका काम था? अगर आपने कल सुबह मरी जाना, आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि वेदर अच्छा है, आपको ये तो नहीं पता वहाँ पे 500 गाड़ियाँ या 5 लाख गाड़ियाँ हैं। ये तो इंतजामिया का काम था ना। ये जो इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस है ये क्या करती है? इनका सिर्फ एक ही काम है कि सीट बेल्ट को देखें, या फिर ये देखें जी कि कौन जो वो छुप के खड़े होते हैं कि कौन जो है वो ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ के गुजर रहा है, उसको ये पकड़ लेते हैं, उसकी खिलाफवर्जी करने को। तो ये देखें, ये हाईली इनसेंसिटिव ट्वीट है। आपने बिल्कुल ये बात ठीक है ये जी कि लोग जिम्मेदार हैं। आज तक इन्होंने जो आखिरी इनकी लाइन ट्वीट की जी, हैव ऑर्डर्ड इंक्वायरी एंड पुटिंग इन प्लेस स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन टू इंश्योर प्रिवेंशन। कौन से रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं? ये करना क्या चाह रहे हैं? कौन सी ऐसी इंक्वायरी है जो माजी में हुई है जिसके ऊपर लोगों को सजाएं दी गई? और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि मरी क्योंकि पंजाब में आता है, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, फिर जो नथिया गली है वो केपीके में आता है, केपीके में गुज़श्ता 8 साढ़े 8 साल से इनकी गवर्नमेंट है। तो ये दोनों हुकूमतें वो इसकी जिम्मेदार हैं। जो आप कह रहे थे ना कि एडवाइजरी की जो आप बात कर रहे हैं, ये कल ज़रूर हुआ। कल जब देखा कि एक इतनी बड़ी तादाद में जब वहाँ पर लोग पहुँच गए, तो कल यहाँ की इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी और मरी की इंतज़ामिया ने भी ये ऐलान किया कि अब मज़ीद जो टूरिस्ट हैं, मज़ीद जो गाड़ियाँ हैं, उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल उसके अंदर ये है कि जब आपको पता है कि ऑलरेडी रात भर वहाँ पर इतने लोग फंस गए हैं, जो आज हमें फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं, जो तमाम इंतज़ामिया है, क्या रात को उन्हें पता नहीं था कि लोग खुले आसमान तले अपनी गाड़ियों में बेजारो मददगार चलें? उनसे गलती हो ही गई कि उन्होंने वेदर फोरकास्ट चेक नहीं किया, वहाँ पे पहुँच गए। तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि उन तक पहुँचा जा सके और इस ट्रेजिडी से बचा जा सके? और साथ ही में अफसोस का ये पहलू है कि आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने 2-3 रोज़ पहले ही सेलिब्रेट किया, एक ट्वीट किया कि देखें जी 1 लाख गाड़ियाँ मरी के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं जी कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मरी में, फिर ऐसा होना चाहिए था ना कि लाखों की तादाद में अगर टूरिस्ट गए हैं तो उनको फिर आप अकोमोडेट भी करते हैं, उनसे डील भी करते हैं, उनसे उनको बेहतर तरीके से। कामरान, मैं अपनी बात नहीं करनी चाहिए। हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, और मैं ऐसी जगह पे भी गया हूँ जहाँ पे मुसलसल बर्फबारी होती है। डावोस में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है तो -16 -17 टेम्परेचर होता है, स्नोफॉल हो रही होती है। मैंने 4 साल वहाँ पे गया हूँ, मैंने किसी भी एक साल वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होते हुए स्नोफॉल की वजह से नहीं देखी। उनके सिस्टम जैसे वहाँ पे ट्रेन भी चल रही होती है,
ٹھیک, اور آپ کی جو روڈ ہے وہ بھی کھلا ہوتا ہے, تو یہ بات کرنا آسان ہے کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں انہوں نے کتنی نئی ٹورسٹ ریزورٹس بنائیں گے جو پریکٹیکلی فنکشنل ہو. دعوے تو بڑے ہیں, اعلانات تو بڑے ہیں, اب حکومت کا فوکس کیا ہے؟ حکومت کا فوکس یہ کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارا جو بیانیہ وہ جو ہے وہ اس کو عوام ماننے کو تیار نہیں ہے, ہمارے بیانیے کی کوئی بات نہیں کرتا, اپوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے, تو سارا فوکس تو حکومت کا بیانیے کی طرف چلا گیا, کارکردگی کے اوپر فوکس ہے ہی نہیں حکومت کا. یہی وہ پوائنٹ ہے کہ ابھی بھی اس اتنے بڑے حادثے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ کھلے دل سے تسلیم کریں, اعتراف کریں, آپ پھر بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی دوسرے پر الزام ڈالنے کی کوشش کریں. اور وہی بات جب آپ نے بیانی کی بات کی ہے تو اسی کو لے کر کے آگے چلتے ہیں کہ 2 روز پہلے ہی ایک اور گروپ بنا ہے, اکنامک اسٹریٹجی گروپ جو ہے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی چیدہ اکانومسٹ اور بزنس مین اور اس طرح کے لوگ بھی شامل ہیں. اور اس حوالے سے بھی آپ نے خبر کی ہے اور اس میں بھی سنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ان کی حکومت کی معاشی کارکردگی ہے اس سے بالکل مطمئن تھے. ان کو گلا تھا تو اپنے ترجمانوں کے اوپر کہ وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو یہ بتا نہیں پا رہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ لوگ ایک محاورہ ہے کہ جب چاند چڑھتا ہے تو نظر آ ہی جاتا ہے, تو کیا ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ معاشی میدان میں کوئی اگر چاند چڑھتا تو نظر تو آ جاتا؟ کامران, یہ نیا گروپ نہیں بنا, اکنامک اسٹریٹجی گروپ اس کو کہتے ہیں, کبھی اکنامک ایڈوائزری گروپ کہتے ہیں, یہ کوئی مہینہ پہلے کا نام بدلتے رہتے ہیں. یہ اب اس کو آپ نے تو کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس, میں اس کو ناظرین کہوں گا حکومت کے 9 رتن, یہ کوئی 19 رکنی یہ انہوں نے ایک اکنامک اسٹریٹجی گروپ بنایا جس میں تمام ریلیونٹ جو اکنامک منسٹرز ہیں وہ ہیں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں میں صرف ان کا نام لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کون لوگ جا کے حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں. وہ اچھی بھی کر سکتے ہیں, بری بھی کر سکتے ہیں, حکومت کی تعریف بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ 9 لوگ ہیں کون جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. اس میں سید سلیم رضا صاحب ہیں, فارمر گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے رہے, ڈاکٹر راشد امجد ہیں, فارمر وائس چانسلر ہیں پائٹ کے, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں, فارمر فائنانس منسٹر ہیں جنرل مشرف کے دور میں, عابد قیوم سلیری صاحب ہیں ایس ڈی پی آئی کے ہیڈ ہیں, ڈاکٹر اعجاز نبی ہیں لاہور اسکول آف اکنامکس کے ہیں, یہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نان اکانومسٹ ہیں, یہ ڈین ہیں نسٹ کے, ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ابھی وائس چانسلر ہیں پائٹ کے, ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے دور میں, ثاقب شرانی صاحب ہیں, اور طاہر اے خان صاحب جو میڈیا سے ان کا تعلق ہے. تو ان لوگوں کی کامران جو حکومت کو ایڈوائس تھی پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ کی جو میرے لیے تھوڑی سی حیران کن بات تھی کہ بہت سارے ایسے افراد ان میں سے جو پبلکلی بہت زیادہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ حکومت کو جا کر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا 2 دن پہلے کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے, آپ کا بیانیہ اچھا نہیں ہے. وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ پاکستان کی برآمدات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے, جو 4.5% گروتھ ریٹ آ رہا ہے, یہ بڑا ہی ایک ایکسیلنٹ اچیومنٹ ہے حکومت کی. پھر کووڈ کے اوپر, جس کو ہم سب مانتے ہیں, کووڈ کے اوپر حکومت کی جو پرفارمنس تھی کافی اچھی رہی, جو این سی او سی کی کمیٹی بنی اس نے کافی ایفیکٹولی کام کیا. لیکن جو وہاں پہ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ حکومت کو ایک وار روم بنانا چاہیے, جنگی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے, اپنا پازیٹیو نیریٹو جو ہے وہ میڈیا کو دینے پہ. جو ابھی کامران آپ نے بات کی وہاں پہ جی کہ پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا, بلکہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ گلا تھا کہ میرے جو ترجمان ہیں جب یہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, ان کی باڈی لینگویج اتنی کمزور ہوتی ہے, تو اب سب اچھا ہے پاکستان کے اندر, صرف بیانیہ خراب ہے, تو بیانیہ کو ٹھیک کرنا ہے. اس کی بیانیہ کی پازیٹیو ہونے کی میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اس وقت جو مری میں ہوا ہے, فرینکلی اسپیکنگ جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی تو میں بہت ہی افسوسناک امر تھا. ہم سب کے بچے اور بچوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی, بڑوں کی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ. تو پازیٹیو بیانیہ ایسے ہی ہے کہ ہم مری میں آج دکھائیں کہ برف باری ہو رہی ہے, جو وہاں پہ 20-21 ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ نہ دکھائیں. تو یہ ہے پازیٹیو بیانیہ. پازیٹیو بیانیہ فواد چودھری صاحب کا وہ بیان کہ وہ اس طریقے سے معیشت کو, وہ باقی اشاری اپنی جگہ پہ وہ اس سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اگر اتنے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کر رہی ہے, ملک بالکل خوشحال ہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہے. لیکن آپ جو دوسرے فیکٹس ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں. اور یہ مسئلہ صرف معیشت تک نہیں ہے, یہ اوور آل وہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہو, وہ فارن پالیسی ہو, ان کا یہی خیال ہے کہ دنیا ہماری بات نہیں سنتی, کہ ہم اپنا کیس پروجیکٹ نہیں کر پاتے. اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں گے, کوئی جب سبسٹینٹیو پروگریس ہوگی, وہ تو خود بخود نظر آ جاتی ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ آپ کو, ٹھیک ہے آپ کو اپنی پرسیپشن کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا بھی پڑتا ہے, لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ پہلو ہے, آپ نے جن اشخاص کا ذکر کیا جو اس گروپ کا حصہ ہیں, وہ لوگ ادروائز تو پبلکلی آ کے گورنمنٹ کو بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. تو وہاں پہ سنا ہے کیا ہوا کہ وہاں پہ وہ ان کی تعریفیں کرتے رہے. اور یہ بھی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ ٹروتھ ٹو دا پاور,
کہ بند کمرے کا اجلاس تھا تو وزیر اعظم کو وہ حقیقت بتاتے جو ادروائز آپ ٹی وی ٹاک شوز میں یا اپنے opinions میں آپ ایکسپریس کرتے ہیں؟ یہ تجویز دی گئی پرائم منسٹر صاحب کو کہ آپ صبح جو پہلی اپنی مارننگ کا سٹارٹ ہے وہ اخبارات کے اوپر بریفنگ لیں اور آپ کو ڈیلی بریفنگ ہونی چاہیے اور پھر اس کے اوپر آپ اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ بتائیں کہ کیسے ڈیل کرنا ہے میڈیا کو. میڈیا مینجمنٹ کی وہاں پہ بات ہوئی, اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی بات. یہ جو میں نے جتنے بھی نام لیے ہیں اس میں سابق وزیر خزانہ, سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, سابق ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن, تو بات کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ پازیٹیو نیریٹو بلڈ کرنے کی بات ہو رہی. ناظرین دو مثالیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. وائس چانسلر جو پائٹ کے ہیں ڈاکٹر ندیم الحق, انہوں نے پچھلے دنوں ایک پیپر لکھا, وہ خود بھی اس اکنامک اسٹریٹجی گروپ کے وہ ممبر ہیں. انہوں نے لیبر فورس سروے جو حکومت کا ہی جاری کردہ ہے اس میں سے کچھ اعداد و شمار انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ان امپلائمنٹ ہے, جو بے روزگاری ہے, اس کی کیا حالت ہے کہ جو تقریباً 31% ہر 3 میں سے ایک شخص جو نوجوان ہے اور جس کے پاس ڈگری بھی ہے وہ بے روزگار ہے. اور اس کے اندر جو یہ ریشو ہے خواتین میں یہ 51% ہے اور مرد حضرات میں یہ ریشو بے روزگاری کی 16%. ہم بات کریں گریجویٹ ان امپلائڈ پیپل کی. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ندیم الحق اپنے پیپر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ باروزگار بھی ہیں, جن کے پاس روزگار ہے, اس میں 23% ایسے افراد ہیں جو بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں, کہ یہ ان پیڈ امپلائڈ ورکرز ہیں. اس میں بھی جو ریشو ہے خواتین اس میں جو کام کر رہی ہیں لیکن ان کو تنخواہ نہیں ملتی 57%, اور جو ان پیڈ لیبر میں جو مرد حضرات ہیں 13%. یہ ہے پازیٹیو بیانیہ جو میڈیا میں آپ کو نظر نہیں آتا. ایک اور مثال دے دیتے ہیں آپ کو, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ 3-3.5 سال میں حکومت کی کارکردگی کیسی رہی ہے. لاس میکنگ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں, وہ حکومتی ادارے جو نقصانات میں جا رہے تھے, ان کے نقصانات کو وقتی طور پر جو فائنینسنگ حکومت کرتی ہے یا بجٹ سے کرتی ہے یا پھر وہ پرائیویٹ اداروں سے وہ قرضے لیتے ہیں بینکوں سے, اور اس کے پیچھے سوورن گارنٹیز دی جاتی ہیں. اور کچھ ایسی سوورن گارنٹیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو دینی پڑتی ہیں غیر ملکی قرضوں کے لیے, جیسے آپ نے کوئی ڈیفنس پرپسز کے لیے کوئی آپ نے جیسے سب میرینز ہیں ان کی اگر کوئی اس قسم کی ہیں وہ تو ایک جائز گارنٹیز ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اوور آل گارنٹیز کی بات کر لیں, اب ہم پازیٹیو نیریٹو کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا پازیٹیو نیریٹو ہم کیوں نہیں لیتے. آج سے 3.5 سال پہلے جب پی ایم ایل این کی حکومت کا اقتدار ختم ہوا ان کی, تو 1236 ارب روپے کا کوانٹم تھا سوورن گارنٹیز کا جو وزارت خزانہ نے جاری کی تھی. اور اسی ہفتے کابینہ کے پاس وزارت خزانہ ایک سمری لے کے گئی کہ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط ہے کہ جو سوورن گارنٹیز کا حجم ہے وہ آپ پبلک کریں, اور آپ فیوچر میں آپ کو اس مالی سال کے اندر مزید کتنی گارنٹیز دینی ہے وہ بھی بتائیں. اور کابینہ سے منظوری لینے کے بعد یہ جو اب لسٹ ہے یہ پیش کی جائے گی قومی اسمبلی میں, چونکہ آئی ایم ایف کی شرط تھی تو پبلک کر دی. کچھ میں ذرا پازیٹیو نیریٹو کی ایک اور بات یہاں پہ بتا دیتا ہوں. وہ جو 1236 ارب تھا جون 2018 میں, ناظرین وہ بڑھ کر اب ہو گیا ہے 2472 ارب روپے سپٹمبر 2021. اس میں پورا 100% اضافہ ہوا ہے. اور یہ نقصانات کہاں پہ ہو رہے ہیں, یہ ذرا پازیٹیو نیریٹو سن لیجئے گا. پاور سیکٹر میں تقریباً 2100 ارب روپیہ ہے. پی آئی اے کے جو لاسز ہیں اس کو کور کرنے کے لیے حکومت 214 ارب روپے کی گارنٹیز دے چکی ہے. فائنینشیل سیکٹر میں کوئی 66 ارب ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 45 ارب ہے, آئل اینڈ گیس سیکٹر میں 50 ارب ہے. اس کی فردر اگر آپ بریک اپ دیکھ لیں, جو پاور ہولڈنگ لمیٹڈ ہے اس کے اندر کوئی 915 ارب ہے. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اس کے اندر کوئی 829 ارب روپے ہے. اور اگلے جو تقریباً 9 ماہ ہیں جو وزارت خزانہ نے کیبنٹ کو بتایا کہ 493 ارب روپے کی مزید سوورن گارنٹیز دی جائیں گی. اس میں سے جو میجر ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ایک کھاریاں سیالکوٹ موٹر وے بن رہی ہے 28 ارب اس کے لیے ہے. روزویلٹ ہوٹل جو کبھی منافع میں جاتا تھا اب نقصان میں, اس کے لیے 5 ارب روپے کی گارنٹی, اور ہوٹل بند پڑا ہوا ہے نیو یارک میں یہ والا. پاکستان سٹیل مل کے لیے 3 ارب روپے کی مزید گارنٹی چاہیے ہوگی. اسی طرح جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے 17 ارب کی مزید گارنٹی, وابڈا کو 50 ارب روپے کی گارنٹی, کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے 40 ارب روپے کی گارنٹی چاہیے ہوگی, اور کوئی 306 ارب روپے کی ادر گارنٹیز ہیں جو شاید ہمارے ملک کی دفاعی ضروریات سے ریلیٹڈ ہے. تو کامران یہ ہے وہ پازیٹیو نیریٹو جو ہم میڈیا کو بتا دیں. یہ پازیٹیو نیریٹو, اور ایک طرف یہ وہ تلخ حقائق ہیں اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بیانی کی بات کرتی ہے. تو پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر ندیم الحق جوائن کریں گے, اور وہ کیونکہ اس جو گورنمنٹ کا جو اسٹریٹجی گروپ ہے اس کا حصہ ہیں اور وہ اس میٹنگ میں موجود بھی تھے, تو ان کے سامنے یہ بیانیے سے ریلیٹڈ اور حکومت کی کارکردگی جو معاشی میدان میں وہ تمام سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں آپ سے.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسکائپ پر جوائن کیا ہمیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے. یہ ممبر ہیں پرائم منسٹر کا جو اکنامک اسٹریٹجی گروپ ہے, اس کے علاوہ وائس چانسلر بھی ہیں پائٹ کے, اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جو 2 روز پہلے میٹنگ ہوئی آپ کی وزیر اعظم کے ساتھ, اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ شاید وزیر اعظم کو یہ گلا ہے کہ ان کی جو حکومت کی اقتصادی اور معاشی کارکردگی ہے وہ ہے تو بہت اچھی, لیکن جو ان کے وزراء ہیں, ان کے ترجمان ہیں, وہ صحیح طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس تو بہت اچھی ہے لیکن اس کو مارکیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے جی, سمپل سی بات ہے, میٹنگ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا obviously because it's a different thing, but کارکردگی کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے کارکردگی پچھلے 70 سال میں ہر حکومت کی ایک ہی رہی ہے. ہر حکومت کی کوشش یہی رہی ہے کہ IMF کے پروگرام میں شروع کرے اپنا کام, ڈونر سے پیسے مانگے, کبھی سعودی عربیہ, کبھی چین, کبھی کچھ, اور اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس منصوبے جو ہوتے ہیں یا تو ویلفیئر کے کہ جی کسی کو خیرات دینی ہے, یا کوئی اتھارٹیز بنانی ہے, یا کوئی سڑکیں بنانی ہے, یا کوئی بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے ہیں, یا فضول قسم کی یونیورسٹیز بنانی ہے. یہ ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے. تو ہر حکومت یہی کوشش کرتی ہے. پھر بیچ میں آ کے کوئی نہ کوئی ان کو کہتا ہے بھائی تم نے اتنا کچھ کر لیا, جتاؤ. نواز شریف بھی جتاتے تھے میں نے M2 کر دیا, شہباز شریف بھی کہتے تھے میں نے میٹرو بنا دی, زرداری صاحب BSP کے نعرے لگاتے تھے, اس سے پہلے بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کر دی. تو ہر حکومت نے کام ایک ہی کیا. جو اصلی کام کرنے والا جو اکنامک کا ہے, ہمارے مفکر بھی بڑے بڑے کبھی بیان دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا, 500 بلین کو لے کے بھاگ گیا, کبھی کوئی کرپٹو کرنسی میں چلا گیا, کبھی کچھ. تو ہمارے مفکر بھی بہت ساری عجیب باتیں کرتے ہیں. اصلی بات یہ اکنامک پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک فریم ورک دیں جہاں لوگ کام کر سکیں. وہ ہمارے ملک میں کبھی کسی حکومت نے نہیں بنائی, نہ بنانا چاہتے ہیں, نہ بنانے آتی ہے. دوسری بات جو بہت بڑی اس وقت ہے, جو میں آپ سب کو بتاتا رہتا ہوں, میرا خیال آپ نیوز پیپر لوگوں کو بھی شوق نہیں ہے, اس وقت جو یوتھ ہے, جو ہمارے لیبر مارکیٹ ہے, اس کی بہت بری حالت ہے. اس پہ تو کوئی غور نہیں کرنا چاہتا. یہ کسی کے نیریٹو میں نہیں آتا, نہ آپ کے نیریٹو میں, نہ کسی کے نیریٹو میں. یوتھ مایوس بیٹھی ہے. مایوسی میں 30 سال تک وہ کالج میں بیٹھے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جعلی ڈگریاں لینے کی. بھائی جعلی کوئی ڈگریوں کا مزہ نہیں ہے, کوئی ڈگریوں میں جان نہیں ہے, لیبر مارکیٹ میں کوئی جان نہیں ہے, ان کو نوکریاں ملتی نہیں ہیں, اور وہ مایوس بیٹھے ہیں. اس مایوسی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہم نے کسی کو ویلفیئر دے دیا, ہم ایک بہت بڑا ویلفیئر اسٹیٹ بن چکے ہیں, گھر بھی دینا چاہتے ہیں, کھانے کو بھی دینا چاہتے ہیں, سب کچھ دینا چاہتے ہیں. تو سوویت یونین نے کیا کیا تھا جو ہم نے نہیں کرنا. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو سمجھنے والی باتیں. باقی یہ بیانیاں وغیرہ بہت الارمنگ سچویشن کی بات کر رہے ہیں آپ, کہ اس وقت جو پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ مایوس ہے, اس کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. آپ نے پائٹ کے اندر اپنا ایک پیپر بھی لکھا ہے جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ 31% جو یوتھ ہے, جو ڈگریز ہیں جن کے پاس, وہ ان امپلائڈ ہے, اور اس میں خواتین میں یہ ریشو 51% اور جو مردوں میں یہ ریشو 16%. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ فائنانس منسٹر کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. تو آپ نے یہ جو ایشو ہے اتنا بڑا ہے, آپ نے ان دونوں حضرات کے یہ گوش گزار کیا کہ پاکستان کی یہ ایکچوئل حالت ہے. شہباز صاحب, ہم نے اس کو لکھا بھی ہے, ہم نے اس کو بہت دفعہ ٹی وی پہ بھی ہر جگہ بیان کیا. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو گلی کوچوں میں نعرے لگا رہے ہیں کہ بھائی یوتھ کی بری حالت ہے. آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ 40% یوتھ تو ڈسکریج ورکرز ہے, وہ تو اب نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایک اور چیز سوچیں, ہم نے جب پشاور میں کانفرنس کی 600 بچوں کے ساتھ, ویسے بھی بڑے بچوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ایمبیشن ہی کوئی نہیں ہے. وہ ملک کے اندر سوچتے ہیں, ان کو کچھ قطع کلامی کی معذرت, اصل میں قطع کلامی کی معذرت, پرائم منسٹر کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے وہ فیک ہے, جو ہم بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ لوگ 9 لوگ جو ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں. آپ لوگوں کے پرائم منسٹر کو اور فائنانس منسٹر کو جا کے ان کے منہ کے اوپر کہنا کہ یوتھ کی یہ صورتحال ہے, مایوس ہے پاکستان کی جو یوتھ ہے, تو یہ کچھ اس کا فرق ہوتا ہے. میرا نہیں خیال شہباز صاحب, آپ میرا خیال ذرا تھوڑا غلط سمجھ رہے ہیں. فرق یہ نہیں ہوتا. فرق اصل بات ہوتی ہے شہباز صاحب, بات سنا تو کوئی دیتا ہے, سننے والے کی بھی تو بات ہوتی ہے نا. اب آپ لوگ میڈیا والے بھی تو آپ کم سناتے ہیں باتیں, آپ لوگوں کی بھی ٹینشن سپین بہت کم ہے, باقی سوسائٹی کی تو ٹینشن سپین بہت ہی کم ہے. ہم فار ایگزامپل تقریباً ہر روز ویبینار کراتے ہیں, کون سننا چاہتا ہے, کون سمجھنا چاہتا ہے. دیکھیے ایک جیتی جاتی سوسائٹی جو ہوتی ہے نا, وہاں بات نکلتی ہے تو ایک دم ڈیبیٹ ہوتی ہے. جیسے امریکہ میں انپلائمنٹ ریٹ آئی ہے, آج دیکھیں کیسے بات ہو رہی ہے. کل ٹویٹر سپیس پہ 2000 بندہ بات کر رہا تھا اس کے اوپر,
ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں اس قسم کی چیز. ہماری ٹویٹر سپیسز آپ کو پتہ ہے کس چیز پہ ہوتی ہے؟ گپ شپ, پیار کی باتیں, آؤ باتیں کریں, اس قسم کی چیزیں. دیکھیے وی آر ناٹ اے سیریس پیپل. پہلی چیز میں کسی کو بلیم نہیں کرتا, پہلے تو یہ ہم لوگ سیریس لوگ نہیں ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ مور سیریس, وی ہیو ٹو گیٹ مور انگیج ود دا سوسائٹی. وی آر ناٹ انگیجڈ. ہم ایک شعبدہ باز لوگ ہیں, ہم بس تھوڑی سی چسکے مذاق کر کے نکل جاتے ہیں. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس سیریسلی. یوتھ کی حالت بری ہے, بالکل بری ہے. اکانومی کی حالت آج نہیں, پہلے بھی کوئی اچھی نہیں تھی, ہمیشہ سے بری رہی ہے. ہم سوچتے ہیں ذرا سا تھوڑا سا پیسہ آ گیا, گروتھ ریٹ 4.5, دیکھیں اب 4.5 گروتھ پہ ہم کہتے ہیں اوور ہیٹنگ. ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 4% کو. یار کہاں ہم کہتے ہیں, ہم نے حساب لگایا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایشو یہ ہے کہ اگر کرنٹ سچویشن کی بات کریں, وہ بالکل آپ بات ہی کر رہے ہیں کہ ہماری معیشت ہمیشہ ایسی رہی ہے, لیکن یہ جب گورنمنٹ آئی تو ان کا یہی دعویٰ تھا کہ یہ تو بھائی اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ہیں, یہ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, یہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. تو 3-3.5 سالوں میں اگر یہ وہی پرانا ان کا طریقہ کار ہے جو پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں, تو پھر آخر فرق کیا ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس کا مطلب ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, مشرف صاحب بھی آئے تھے بڑے نعرے لگا کے کہ میں ٹیک اوور کر رہا ہوں, میں صاف کرنا چاہتا ہوں. مشرف صاحب نے کخ نہیں کیا. مشرف صاحب نے ایک دن کتا لگا دکھا کے دوسرے دن سارے پولیٹیشن کے پاس ساتھ گھر چوڑ کر کے بیٹھ کے. ضیاء الحق صاحب اسلام نافذ کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ باقی بھیک پہ گزارا کیا نا. تو ہمارے ملک میں جو بھی آیا ہے اس نے کام یہی کیا ہے, کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے. اور شہباز صاحب آپ جانتے ہیں بہت بہتر, میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں, آپ لارڈ مکالے کے نظام کس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کی جو سول سروس, آپ کے ججز, آپ کی فوج, آپ کا سب نظام لارڈ مکالے کا ہے. آپ کی جو لاز ہیں وہ لارڈ مکالے کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ گاڑی نے وہیں چل رہا ہے نا جتنی اس پہ قوت ہے. اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ماڈل ٹی فورڈ ہے تو ماڈل ٹی فورڈ آپ کو یہاں سے اسلام آباد بمشکل لے کے جائے گی, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی گاڑی کو بہتر رکھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاحات کو تو ہمیں مطلب ہی نہیں پتا. اصلاحات کا تو دیکھیں نا, ہم اصلاحات کہہ دیتے, ریفارم کہتے ہیں, لفظ استعمال کرتے ہیں, کا مطلب کوئی نہیں ہے. اور ہم نے کبھی اس کو ڈیبیٹ بھی نہیں کیا. آپ بھی اپنے چینلز پہ آپ لوگ کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے. جب اصلاحات کی بات کریں تو آپ لوگ ایک دم کہتے ہیں اچھا جی بریک کا وقت آ گیا. ڈاکٹر صاحب ہم اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں اور تقریباً ہر پروگرام میں ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں آپ نے لکھا کہ جی ٹال کلیمز میک پالیسی, ٹال کلیمز میک یو نیوز وردی. آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں صبح شام پرائم منسٹر آف پاکستان لمبے لمبے دعوے کر رہے ہیں, انفارمیشن منسٹر, فائنانس منسٹر. تو یہ آپ کے ریفرنس آپ کا حکومت تھی یا اس کے علاوہ کچھ اور لوگ؟ نہیں, بالکل حکومت نہیں تھا. میرا ریفرنس تھا میرے بھائی, میں نام نہیں لیتا, آپ بھی جانتے ہیں, میرے بھائی جو اینالسٹ ہیں وہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں پاکستان سے کتنے بلین ڈالر باہر نکل گئے. بھائی بتاؤ کب نکلا؟ اب کسی نے کہہ دیا کرپٹو کرنسی میں کتنا چلا گا. بھائی بتا دو. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا 200 ارب ڈالر ہے ڈاکٹر صاحب. تو بھی میرا مطلب, میں تو صرف یہ کہتا ہوں بھائی جس نے بھی کہا وہ پروف کر دے. آپ کو اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو میں لکھ کے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں, چلے آپ میرے سے ڈس ایگری کرے, پر میں نے اپنی ریزننگ تو آپ کو دے دیا نا. حکومت پہ تو فرض ہے, حکومت کوئی کام کہتی ہے تو حکومت کو ریزننگ دینی چاہیے, باقاعدہ ڈیٹا دینا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے. پر حکومت کے علاوہ بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے تو کہا تھا اب انفلیشن 14% ہو جائے گی, 15. کوئی لوگ کہتا ہے ڈیٹ کا کرائسس آنے والا ہے. کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں مارے گئے ہم, گیپ پتہ نہیں کتنا بڑا ہے. دیکھیے سب باتیں اگر آپ واپس جا کے دیکھیں سب غلط ثابت ہوتی ہیں. تو ایک چیز جو ہم نے سیکھی ہے کم از کم, بہت نوبیل پرائز انہوں نے ہمیں سکھائی ہے, بہت بڑے بڑے لوگوں نے, کہ اکنامکس میں پریڈکشن کوئی چیز نہیں ہوتی. پریڈکشن کبھی نہیں میں کر سکتا. ہاں میں آگے کا آپ کو جائزہ بتا سکتا ہوں تھرو رسکس, کہ ہاں بھی رسک ہے ہمارا ایک کرنسی کرائسس آنے کا, ہمارا رسک ہے بیلنس آف پیمنٹ خراب ہو رہا ہے, ہمارا رسک ہے یہ چیزوں کا. بٹ یہ کہنا دعوے سے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ ہو جائے گا, یہ غلط بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. نجوم اور اکنامکس میں بہت بڑا فرق ہے. اور پھر اپنے پوائنٹ کو پروو کر, جیسے ورلڈ بینک کو پوائنٹ پروو کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے کہہ دیا کہ ایکسپورٹس مسنگ ہے $63 بلین. جب میں نے اسے ٹویٹر پہ پوچھا بھی کیسے مسنگ ہے, ناراض ہو گئے میرے سے. بھائی یہ اصلی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس کوئی میکرو اکنومیٹرک ماڈل ہے, جب ان سے پوچھیں بھائی دکھا دو, کہتے ہیں دکھائیں گے نہیں. دیکھیں میں اس شعبے میں 50 سال ہو گئے مجھے, ہم کوئی کلیم کرتے ہیں دنیا میں تو ہمیں دکھانا پڑتا ہے.
اگر میں پیپر پبلش کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ماڈل ہے, مجھے ماڈل دکھانا پڑتا ہے. اگر میں نے کوئی پروجیکشن کی ہے, مجھے دکھانی پڑتی ہے کیسے میں نے کی ہے. یہ جو دعوے سے ٹی وی پہ آ کے کہہ دینا, اور ایون حکومت کے لوگ جو آگے کہتے ہیں اور اچھا بھی یہ ہوگا, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں پاورٹی 40% ہوگی, میں پوچھتا ہوں بھائی چلو مجھے دکھا دو کیسے ہو گئی ہے. اب پاورٹی کی میجرمنٹ بھی بڑی مشکل ہے, اس کو کیسے میجر کریں, یہ سب باتیں ٹیکنیکل باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے, پر ہمارے میں نہ پیشنس ہے نہ سمجھ ہے کہ ہم کیسے یہ باتیں کریں. تو اس لیے ٹال کلیمز کر دیتے ہیں, بس یہ آ کے بیان کر دیا. اچھا یہ جیسے کرپشن پہ بات ہو رہی ہے, کتنی کرپشن ہے, میں تو کہتا ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب اگین واقعی ہمارے پاس بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی, تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو ساری باتیں ہیں آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے گوش گزار کی ہوں گی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور, یہی میرے خیال میں اصل چیز ہے. تو لیٹس سی گورنمنٹ آگے چل کے کیا کرتی ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پہ بات کریں گے, اور وہ ہے کہ حکومت کس طریقے سے ایک عام آدمی جو ہے اس کی دسترس سے گاڑیوں کو اب باہر کرتی جا رہی ہے, وہ کیسے کر رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب ہم ذکر کریں گے کہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت ملک کی اقتصادی اور معاشی صورتحال ہے, اس میں حکومت جو ہے ایسے اقدامات لے رہی ہے جس سے امپورٹس کو ڈسکریج کیا جائے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ منی بجٹ میں کچھ ایسی تجاویز ہیں جس میں نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں گاڑیوں کے اوپر, اور اب ایک اور تجویز ای سی سی نے بلکہ اس کو اپروو بھی کیا ہے کہ فردر ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں جو گاڑیاں امپورٹ کی جاتی ہیں, جس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ظاہر ہے کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں یقیناً اضافہ ہوگا اور جو عام صارف ہے اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں میاں شعیب صاحب موجود ہیں, یہ چیئرمین ہیں آل پاکستان کارز ڈیلرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کے. لیکن شعیب صاحب اس سے پہلے کہ آپ سے بات کریں تو شہباز آپ کے پاس اس فیصلے کے حوالے سے کچھ اس میں ہے تو بتائیں کہ اصل میں فیصلہ ہوا کیا ہے. دو بڑی بلکہ آئی اناؤنسمنٹس. ایک تو یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا فگر آیا ناظرین, وہ کافی خطرناک آیا. $25.5 ارب کا پاکستان کا تجارتی خسارہ ہو گیا صرف 6 ماہ کے عرصے کے. تو اس میں جو پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ $40 ارب کی ہو گئی ہیں, جو پچھلے سال کے مقابلے میں $16 ارب زیادہ ہیں. اور کامران آپ بات کر رہے تھے سلوشن کی, تو سلوشن ہے کہ 10% ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا دی گئی ہے الیکٹرک وہیکلز کے اوپر, جس کو پوری دنیا میں انکریج کیا جا رہا ہے, اور 15% ڈیوٹی تھی ہائیبریڈ وہیکلز کے اوپر, اس کو بڑھا کر 50% کر دیا گیا, 233% اضافہ. اور یہی جو ریٹ ہے 233% اضافہ کیا ہے جو کنونشنل وہیکلز ہیں. تو یہ سلوشن ہے حکومت کے پاس. اور اس کے ساتھ ہی جیسا بھی کامران آپ ذکر کر رہے تھے, اس سے پہلے بجٹ کے اندر انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز پرپوز کی ہیں تمام جو آپ کی سی 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 کی گاڑیاں 850 سی سی سے اوپر, اور اس میں آلموسٹ ڈبل ان کے ریٹس کر دیے ہیں, کچھ جگہ پہ ڈبل سے کچھ کم ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ود ہولڈنگ ٹیکس ایک امپوز کیا تھا کہ اون منی کو ڈسکریج کرنا, کیونکہ پاکستان کے اندر جو کار اسمبلرز ہیں وہ آپ کو وقت کے اوپر گاڑی ڈیلیور نہیں کرتے. تو حکومت نے یہ حل نکالا تھا کہ $50,000 سے لے کے $2 لاکھ تک اس کے اوپر سیکنڈ رجسٹریشن ود ان 3 months ایک ٹیکس لگا دیا جائے. وہ اس سے حکومت کو 73 کروڑ روپے کا ریونیو تو ملا, لیکن آپ کو وقت پہ گاڑی نہیں ملی. تو اب اس کا حل حکومت نے یہ نکالا ہے کہ وہ جو 50,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے کا ٹیکس تھا آپ کے اوپر, اس کو بڑھا کر لاکھ روپے سے کر کے 4 لاکھ روپے تک کر دیا. تو کامران یہ صورتحال ہے, اسمبلرز کے اوپر ہم کچھ قابو نہیں پا رہے اور یہ ٹیکسز پہ لگائے جا رہے ہیں. اب اس میں میاں شعیب صاحب آپ کیونکہ چیئرمین ہیں آل پاکستان کارز ڈیلرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن, اب اس میں 2 طرح کی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں. ایک تو آپ بالکل برانڈ نیو کرتے ہیں, وہ تو آپ ظاہر کر سکتے ہیں. یوزڈ جو گاڑیاں ہیں وہ تو کمرشل سطح پہ تو آپ الاؤ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو انڈیویجول 3 وہ ہیں کیٹیگریز, اس میں آپ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے یہ کیا ہے, مطلب کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے تب بات آگے بڑھے گی. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ. میں آپ کے طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایسوسی ایشن جو ہے جی وہ ہم نے ریسنٹلی ابھی اس کو سب کو پورے پاکستان سے ڈیلرز کو اور اس کے ٹریڈرز کو اکٹھا کیا ہے, اور وہ ہم نے ایک ایسا فورم بنایا ہے جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی وہ ایک فیوچر آپ کی آٹوموبائل انڈسٹری میں جو ہے نا وہ ایک انقلاب لائے گا, اور وہ ایک آواز بنے گا کار ڈیلرز کی اور ٹریڈرز کی پورے پاکستان میں. اور بیسکلی جی جو ہے اس پہ مسائل وہ یہ ہیں کہ ہم ایک کنفیوز پالیسی کا شکار ہیں. نہیں, سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو یوزڈ گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا جو نئی گاڑیاں ہیں ان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سر, جو اس پہ ایک ڈسکریمنیشن سا چل رہا ہے, میں آپ کو ایک وضاحت کرتا چلوں.
آپ اگر برانڈ نیو گاڑیاں منگانا چاہتے ہیں نا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو صرف سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہونا چاہیے تو آپ کوئی بھی گاڑی منگا سکتے ہیں. لیکن اگر یوز گاڑیاں منگانا چاہیں آپ نہیں منگا سکتے. آپ بے شک سیلز رجسٹرڈ ہے آپ نہیں منگا سکتے. ہم ریپرزینٹ ہم سب کو کر رہے ہیں، ہم ایسے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ٹریڈر ہیں ہمارے وہ اپنا جو ایسے ٹریڈ جو یہ منگاتے ہیں اوورسیز جو گاڑیاں منگاتے ہیں ان سے وہ آگے وہ زیادہ تر وہ ان کو بھیج دیتے ہیں گاڑیاں، اور وہ پھر ان سے گاڑیاں خرید کے تو ہمارے جو ٹریڈرز ہیں وہ پھر آگے بزنس چلاتے ہیں. چونکہ ہم نے بہت دفعہ ان سے کوشش کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ ایک وائبل ایک آٹو پالیسی بنائیں جس میں کہ جو یوز کار جو ڈیلر ہے اسے بھی اجازت ہو، ڈسکرمنیشن رکھا جاتا ہے، اور ساتھ میں ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ گیپ جو ہے نا وہ فل ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہیلتھی کمپٹیشن پروموٹ کریں اور ان لوگوں کو اپنا جو جن کو آپ نے اوور پروٹیکشن دی ہوئی ہے 30 سال سے، خدا کے لیے ان سے پروٹیکشن ہٹائے اور ان کو میچور بنے دیں. وہ نہیں بنے دیا جاتا انہیں. اچھا ابھی آپ تھوڑا سا یہ جو حکومت ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھا رہی ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز بڑھا رہی ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹس بڑھا رہی ہے، اس کا کار مارکیٹ کے اوپر کنزیومر کے اوپر کیا فرق آئے گا؟ دیکھیں جی وہ جو کنزیومر ہے وہ تو بیچارہ آلریڈی پہلی اوور اسٹریچ ہے، اس کے پاس تو اور مزید اسٹریچ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پاکستانی واحد ملک ہے جہاں پہ گاڑیاں جو ہے وہ ایک کیپٹل انویسٹمنٹ ہے. آپ ابھی بھی آپ سب لوگ جو ہے وہ کیونکہ پاکستانی ہیں سمجھتے ہوں گے کہ جو پرانی گاڑی ہے وہ ابھی بھی اس پرائس سے آپ کو اتنی چڑھا کے بھی یوز کر کے بھی وہ آپ کو گاڑی جتنے کی انہیں خریدی ہوگی اس سے مہنگی بک جائے گی گاڑی ہے. دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں جو آپ کی جو یہ گاڑیاں ہیں وہ تو اپنا ایک کنزیومر ایک وہ یوزر جاتا ہے اس کا، اور وہ جیسے جیسے ڈیپریسیشن ہوتی ہے گاڑی کی قیمت کم ہوتی ہے. لیکن یہ جو اس میں بنیادی ایشو ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 26,000 گاڑیاں پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہیں صرف 5.5 ماہ کے عرصے میں، اور جو پچھلے سال کے مقابلے تقریباً یہ 3 گنا زیادہ ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیوٹی اور ٹیکسز بڑھ رہے ہیں اس سے کیا کنزیومر ڈسکریج ہوگا یا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں، ابھی بھی وہ گاڑی جو باہر سے منگوائے گا؟ نہیں، اس میں دیکھیے جو انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے نیو وینڈرز کو لے کر آئے ہیں جو کہ 10,000 گاڑی وہ امپورٹ کر چکے ہیں. ان کو حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ یہاں پہ اسمبلنگ پلانٹ لگائیں، وہ امپورٹر بن گئے ہیں جی. وہ اوپر سے انہوں نے یوز گاڑی کی امپورٹ کو بند کیا ہوا ہے. اب کنزیومر کے پاس رہا کیا ہے؟ آپشن کیا ہے؟ اس کے پاس آپشن نہیں ہے. آپشن اس کے پاس یہی ہے کہ وہ یا تو جو بھی گاڑی کی پرائس ہے وہ بے بس ہے، سنتے کوئی نہیں ہے، یہ مانتے بھی نہیں ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے کہیں گے نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ظاہر ہے وہ دیکھیں وہ اب اوور اسٹریچ ہے، اب مزید نہیں برداشت ہے کسٹمر میں. ہم لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، ہمارے سارے ڈیلر جو ہے نا بیچارے وہ اب لوگ اب رو رہے ہیں کہ کریں کیا. گورنمنٹ جو ہے نہ پروٹیسٹ کو مانتی ہے، نہ وہ کہتی ہے جو ہم نے کہہ دیا صحیح ہے. یقین کیجیے کہ بہت خراب بنا ہے. آپ نے گورنمنٹ کی بات کی ہے تو یہاں پہ ہم بریک لیں گے، کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ بنیادی طور پر آپ کا مطالبہ ہے کیا حکومت پاکستان سے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ کارز ڈیلرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کو. تو میاں شعیب صاحب بنیادی طور پر اب آپ کا مطالبہ ہے کیا؟ دیکھیں حکومت اس لیے امپورٹ کو ڈسکریج کرتی ہے گاڑیوں کی کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو لوکل یہاں پہ انڈسٹری لگا رکھی ہے تو ان کو تو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر وہ اس طریقے سے امپورٹ کھول دے تو پھر آپ کے ملک میں آپ کے کیوں انویسٹ کرے گا؟ کیونکہ سارا تو آپ کی انویسٹمنٹ جو سرمایہ ہے ڈالرز ہیں وہ باہر سے آپ امپورٹ کرتے رہیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، لوکل انڈسٹری کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ان کا ہے. تو آپ اس کے درمیان بیلنس کیسے کریں گے کہ لوکل انڈسٹری بھی پروٹیکٹڈ رہے اور آپ کا کام بھی چلتا رہے؟ مطالبہ ہے کیا؟ جی میں آپ کے بات کا جواب بتا اس سے صرف چھوٹی سی بات بتا. دیکھیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ کنزیومر کی پروٹیکشن کریں. ویلفیئر جو ہوتی ہے نا وہ کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا کرنا. ٹھیک ہے سر. باقی آپ کا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں امپورٹ کی، دیکھیں امپورٹ کی یوز گاڑی پہ کیوں لوگ پرچیز کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز کوالٹی اچھی ہے اس کی، وہ ریلائبل ہے. وہ جب تک وہ آپ ایک گیپ کو فل نہیں کریں گے وہ کام تو وہ لوگ اس پہ مجبور ہے گاڑیوں کی جو بھی وہ یہ سمجھ آ گئی میرے خیال میں. لوگ تو دیکھیں عام صارف تو بالکل چاہتا ہے، اس کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ کون سی کمپنی لوکل فلرش کرتی ہے نہیں کرتی، اس کو سستی اور معیاری گاڑی چاہیے. اب آپ کے پاس ایسا کوئی پرپوزل ہے کہ جس سے حکومت آپ کا مطالبہ مانے بھی اور جو لوکل انڈسٹری پہ بھی اتنا فرق نہ پڑے؟ سر ہم نے ان کو پرپوزل یہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ جو اپینڈکس ای کی امپورٹس کو کہتے ہیں، جو پرسنل بیگ اسکیم پہ جو گاڑیاں آتی ہیں اس پہ ڈیوٹیز کی مد میں منسٹری آف کامرس نے یہ ایک رولز اس کے سیٹ کیے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو جو بھی ڈیوٹیز ہیں وہ آپ کو فارن ایکسچینج کی شکل میں دینی پڑتی ہیں.
اس پہ ایک پیسہ بھی یہاں سے فورن ایکسچینج باہر نہیں جا رہا بلکہ آ رہا ہے. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ جناب آپ اسی کو اگر پروموٹ کر دیں کہ ان کو اوورسیز پاکستانیوں کی تھوڑی آسانی دے دیں کہ وہ اپنا جو بھی باہر سے گاڑیاں بھیج رہے ہیں یا وہ لے کر آ رہے ہیں ریمیٹنس دے رہے ہیں ان کے پروسیجر کو ریلیکس کر دے ذرا. پروسیجر کو کسٹمز کے کچھ معاملات ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, کچھ بھی بڑے نہیں ہیں, وہ سب کیے جا سکتے ہیں. یہ آپ کی جو $400 بلین کی اگر وہ ریمیٹنس ہو رہی ہے یہ بڑھ کے کوئی $1 بلین پہ دنوں میں جا سکتی ہیں. یہ ایسا اس میں تھوڑا سا اس کو سمپل کر رہے تھے میاں صاحب, اس وقت قانونی طور پر جو امپورٹڈ گاڑیاں یوز وہ نہیں آ سکتی ادر دین وہ 3 جو اسکیمیں ہیں, لیکن ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں سب کیونکہ, اور اس میں کسٹمز کے لوگ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, آپ کے کامرس کے بھی, ایک پوری ایک چین بنی ہوئی ہے جو کہ بلیک مارکیٹ کی ہے کیونکہ گاڑی تو اجازت نہیں ہے لیکن پھر بھی 26,000 پاکستانی جو ہیں ٹھیک ہے. ادر دین وہ 3 کیٹیگریز ہے, کوئی اپنے ملک سے باہر ٹرانسفر آف ریزیڈنس ہے, پاکستان آ رہا ہے, کوئی بیگیج ہے, کوئی گفٹ ہے, یہی چیز ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن 26,000 گاڑی صرف 6 ماہ میں آئی ہے, 5.5 ماہ میں. تو ایسا آپ کے پاس کیا پرپوزل ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے غالباً فائنانس منسٹر کو بھی کچھ پرپوزل دیا تھا کہ جی $1.6 بلین کی مارکیٹ کو ہم فلرش کر سکتے ہیں. وہ ہے کیا چیز؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ فورن ایکسچینج باہر جا رہا ہے, ہم نے وہ گاڑیاں جو ہے ہم نے روکنی ہے. کوئی پریکٹیکل چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. جی بالکل, ہم نے پروپوزل دیا تھا, اس پہ فائنانس منسٹر نے میٹنگ بھی بلائی تھی. اس میں رزاق داؤد ایک سائڈ پہ بیٹھ کے, ایک سائڈ پہ خسرو بختیار بھی تھے, سارے اس پہ لوگ بیٹھے تھے. تو لیکن اس کو سبوٹاج کر دیا گیا. شوکت ترین صاحب نے رزاق داؤد کی طرف اشارہ کیا جی یہ ان سے آپ یہ ہینڈل کریں گے اس میٹر کو. تو جیسے ہی شوکت ترین صاحب اٹھے ہیں رزاق داؤد بھی اٹھ کے چل دیے. ہم لوگ پورا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہوئے تھے. ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ $1.6 بلین کی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جاپان سے $16 ارب کی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یوز گاڑیوں کی, اور وہ لوگوں کو ہم انکریج کرتے ہیں. اور وہ آلریڈی میں گاڑی اس کو سمپل کرتے ہیں, میں گاڑی منگوانا چاہتا ہوں, آپ اس کو آپ کے پروپوزل کے مطابق کیا ہوگا؟ ہمارے پر یہ ہوگا کہ جو اوورسیز پاکستانی وہ اپنا یہاں پہ پہلے اپنے پیسے یہاں پہ بیچیں گے. ہم ایز اے گارنٹی لیٹ سے کہ ہمیں سال کے ہم چاہ رہے تھے کہ $800 بلین کی ہمیں امپورٹ کی اجازت دے دیں گے, ہم اس کے بدلے 1.6 بلین یہاں پہ جمع کروا دیں گے. اور وہ ہمارا ایک بندہ نہیں جمع کرائے گا, ظاہر ہے اس پہ ہزاروں لوگ. ایسا تو نہیں کہ یہاں سے پیسہ باہر جائے گا اوورسیز کے نام پہ پھر وہ واپس آئے گا؟ جی میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اس کے بڑے اب تو آسان سے حال ہے. فائنینشیل جو ہے نا وہ آپ کے پاس سارے اس کے ٹولز ہیں. بینکنگ سسٹم جو ہے نا وہ سارا آپ کو سارا چیک ہو جاتا ہے, اس کا ٹریل آف منی ٹریل بھی مل جاتا ہے. ہمارے لوگ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستان صرف جاپان سے ان کی ایکسپورٹ یوز گاڑیوں کی $16 بلین ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ وہ آپ کے جتنے یہاں پہ اسمبلیز بیٹھے اس سے بڑا بزنس وہ کر بھی سکتے ہیں اور ہماری اس کو بزنس کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. اور اپنے جو یہ پاکستانی جو فورن ایکسچینج کو جو ہم نے IMF کے ہاتھ گروی رکھا ہوا ہے اس سے نکال بھی سکتے ہیں. ہمیں جواب کیا ملا آپ کو؟ پھر آپ کو جواب یہ ملا کہ جی رزاق داؤد صاحب جو ہے نا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ جی وہ پھر آپ بات کریں گے. خدا کی قسم اتنے ہم اپسیٹ ہوئے اس بات سے کہ ہم لوگ کوئی باہر سے اٹھ کے تو نہیں آئے تھے, ہم اسی کمیونٹی کا حصہ ہے. ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہے ان کو کہ کوئی ہے کہ نہیں ان سے بات نہ کریں. ایسا تو نہیں ہے, آپ کی بات کاٹ رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ جو کبھی ہم الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کر رہے تھے پھر کسی کمپنی کے کہنے پہ ہم نے اب ہائبرڈ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا, شاید انہوں نے آپ کا پروپوزل کل کروا دیا. آپ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں. چلیں بہت شکریہ شعیب صاحب. پھر بھی آپ کو دعوت دیں گے. یہ ایک ایسا ایشو ہے ظاہر ہے کہ اس میں عوام کی دلچسپی بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ کار جو ہے اب گاڑی ظاہر ہے ضرورت بھی ہے لوگوں کی, اور جیسے انہوں نے کہا کہ اب تو لوگ اس کو انویسٹمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو لیٹ سے کہ گورنمنٹ جو بھی پالیسی بناتی ہے اس میں عام صارف کا جو انٹرسٹ ہے, مفاد ہے, اس کو بعض اوقات کم ہی سامنے رکھا جاتا ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.